बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़ी असबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़ी, ज़िंदगी में बहुत से फार्मूले ऐसे होते हैं जो आपको बहुत से लोग बताते हैं कि तुम किसी ज़िंदगी के किसी हिस्से में कामयाब होने के लिए ये करो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसे हो जाएगा, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। या फिर आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ों से वो रिसर्च करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ऐसा, इसका जो फार्मूला है कामयाबी का, उसका तरीका ये है। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से ना एग्री करता हूँ, ना इत्तेफाक करता हूँ। मेरा नज़रिया इस हवाले से ये है कि किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी हिस्से में, किसी भी शोबे में अच्छी कामयाबी के लिए, मीन्स के अच्छे उसमें जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फार्मूले जो किसी दूसरे ने इस्तेमाल किए वो आप भी करें और कामयाब हो जाएं। इसकी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं रिसेंटली अगर इस एग्ज़ाम्पल को ये कहूँ कि आपको बताऊं तो मुझे भी कम से कम 2.5 से 3 साल हो गए हैं मुसलसल यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, स्टोरीज़ भी लिखता हूँ, उस पे मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ और फिर मैं इस तरह से जो करंट अफेयर हैं इसमें सियासी तज़िया तबसरा भी करता हूँ। ये अलग बात है कि मेरा सियासी तज़िया या तबसरा जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी शोहरत की या किसी वायरल होने की वजह से किसी एक साइड पे है। होता ये है कि अपना एक नज़रिया होता है, बंदे का अपना एक थीम होता है, सोचता है और उस पे वो बात करता है। लेकिन तमाम दोस्तों ने, बड़े बड़े आईटी के लोगों से, बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स से मैंने बात की, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल ना वायरल हुआ और ना इसमें व्यूज़ में इजाफ़ा हुआ। बात असल में ये नहीं, कोई कहता है थंबनेल ठीक नहीं है, कोई कहता है फ़लाँ बात करो, कोई कहता है ये वाली बात करो, कोई कहता है शॉर्ट डालो, कोई कहता है मुख्तसर वीडियो बनाओ, कोई कहता है ऐसा। तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी फैक्टर्स शामिल हैं। इस इंसान की जो शख्सियत होती है, पर्सनैलिटी होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। इंसान का जो एरिया है वो भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि आप किस रीजन्स में हैं। फिर ये भी है कि आपकी जो वीडियो है, आपकी जो आवाज़ है, वो जिस रीजन में जा रही है उसमें जो लोग आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, वो क्या किस हद तक आपसे मुतासर हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और कामयाबी भी उसी से जुड़ी होती है और नाकामी का मतलब ये होता है कि आप मुसलसल जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो उस जद्दोजहद के मुताबिक उसका वो सिला नहीं मिलता। इसका मतलब ये होता है। तो मैंने आज वैसे सोचा कि चलें एक जनरल सी बात करते हैं। आज मैंने एक वीडियो भी देखी, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि किस्मत भी शायद अपनी जगह पे कोई रोल प्ले करती हो, मेहनत भी करती होगी, मुकद्दर भी करता होगा, लेकिन एरिया, शख्सियत, हालात, वाक़ात ये बड़े डिपेंड करते हैं इंसान को आगे जाने के लिए। और बहुत से ऐसे लोग भी हमने देखे, बल्कि देखे क्या, माशरे में मौजूद हैं, इस मुल्क में मौजूद हैं कि जिनके अंदर किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है। ना वो राइटर हैं, ना वो स्पीकर हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो थिंकर हैं, ना वो नज़रियाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की हर चीज़ से नवाजा होता है। अब बंदा सोचता है कि इसने ऐसा क्या किया कि इसे हर वो चीज़ मुयस्सर है जो आम आदमी को, या इससे ज़्यादा मेहनती को, या इससे ज़्यादा लायक शख्स को, या इससे ज़्यादा काबिल इंसान को वो चीज़ हासिल नहीं है। तो इससे कुछ चीज़ें और भी सामने आती हैं। अगर हम इस पे बात करें कि रियासत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी शख्स के आगे जाने के लिए, क्योंकि रियासत वो चीज़ होती है जो आपको मौक़े देती है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपकी जो सलाहियत है, आपका जो टैलेंट है, उन्हें इस चीज़ में आगे करती है। लेकिन रियासत अगर ऐसी हो कि जिसमें मार धाड़ हो, जिसमें छीना झपटी हो, जिसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, जिसमें ताकत के ज़ोर पर किया जाए, जिसमें करप्शन करने वाले को, झूठ फराड बोलने वाले को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए, या जिसमें किसी पैसे के बगैर कोई काम ना हो, तो उस रियासत में फिर सलाहियतें काम नहीं करती, फिर काबिलियत कामयाबी की ज़ामन नहीं होती, फिर उसमें मेहनत भी आपको आगे किसी मुकाम तक ले जाने के लिए गारंटी नहीं देती। तो इसी हवाले से मैं सुन रहा था, इफ्तिखार इफ़ी के नाम से एक शख्स है जिसे मैं नहीं जानता, पंजाब का रहने वाला है।
رائٹر بھی ہے، شاعر بھی ہے، اس نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. اس کے ویلاگ اکثر میں سنتا ہوں. اچھی سٹوریز لکھتا ہے، بعض دفعہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، انسانیت کی بات کرتا ہے، ہمدردی کی بات کرتا ہے. میں نے بھی بہت دفعہ سوچا کہ میں مطلب یہ شخص اگر اتنا اچھا بولتا ہے، لکھتا ہے، تو کسی ایک طرف کیوں نہیں جاتا. تو اس کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کا اپنا ایک خیال ہے. وہ نہ حکومت کے خلاف ہے، نہ حکومت کے حامی ہے. کورونا کے دوران بھی اسے دیکھیں تو وہ اپنی لگا رہا، جنگ کے دوران بھی دیکھیں تو وہ اپنی کرتا ہے. مطلب وہ کسی سیکٹر کو، کسی ایک سائٹ کو وہ ہٹ نہیں کرتا. بیسیکلی وہ ایکٹر ہے، اور شاید اس کی ضرورت بھی ہو یا وقت کی مجبوری ہو، یا اس نے، کیونکہ رائٹر جو ہوتا ہے، یا رائٹر ہو، پینٹر ہو، موسٹلی سنگل ون ورڈز کے آرٹسٹ جو ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے اپنی اندر کی صلاحیت سے. وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، چاہے وہ اسے کامیابی ملے یا نہ ملے. لیکن یہ اس کی زندگی کا اس حصہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیو رہتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ وہ ایسے ہی کرتا ہوگا. لیکن آج میں نے اس کی ویڈیو سنی، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ اس بقول افتخار ایفی کے، افتخار احمد اس کا نام ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل مختلف شہروں میں جاتا ہے. اور اس نے جب بھی بتائی اپنی وہی سیلف میڈنس بتائی، اس نے غربت بتائی، اس نے حالات بتائے. اور آج بھی وہ ہماری طرح کسی 2 کمروں میں رہتا ہے، آج بھی وہ ہماری طرح پیدل ہے، آج بھی وہ ہماری طرح بیوی بچوں کے لیے ضروریات پوری کرتا ہے، آج بھی وہ ہماری طرح اپنے بچوں اولاد کی فیسوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ جو ابھی جنگ ہوئی، تو اس جنگ کا، کیونکہ رائٹر ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک آئیڈیا ہے، ایکٹر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس کا اپنا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں ایسی بات کروں یا ایسا کنٹینٹ بناؤں جو وائرل ہو. اور اب کیونکہ یوٹیوب اب اس کا تھوڑا سا سورس آف انکم بھی بن گیا ہے، تو اس حوالے سے اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ کم از کم چلے 4 پیسے زیادہ آئیں گے یا لوگ اچھے طریقے سے دیکھیں گے. تو اس نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میجر عزیز بھٹی کی قبر پہ گیا. تو وہاں جا کر اس نے نارملی جیسے ایک رائٹر کا فن ہوتا ہے کہ وہ کیسے بات کرتا ہے، یہ لکھتا ہے، میجر عزیز بھٹی کی قبر سے مخاطب ہوا. اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ آپ بھی ہندوستان کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، دشمنوں سے لڑ رہے تھے، اور آج پھر اتنے عرصے بعد پھر سے ہندوستان کے ساتھ مقابلہ ہوا. اور اس طرح سے آپ کے ساتھیوں نے، یا پاکستان نے، یا آپ کے ملک نے، یا آپ کے فوجیوں نے یہ جواب دیا ہے ہندوستان کو. تو میں نے یہ والی ویڈیو اس کی دیکھی نہیں ہے، بقول اس کے جو گیس ہے کہ اس نے ظاہر یہی باتیں کی ہوں گی، اور ضرورت اس لیے نہیں پڑی دیکھنے کی کہ بس ٹھیک ہے، سمجھ گیا کہ وہ عزیز بھٹی کی قبر پہ جا کر کیا پیغام دینا چاہتا تھا 10 مئی کے حوالے سے. تو اس نے جب یہ کیا تو میرے خیال میں اس کے اس ویڈیو پہ کسی شخص نے کوئی ٹویٹ کیا کہ یہ اس نے ایسی قبروں کو بھی بخش دو، یا اب کیا جا کر وہاں پر وہ کرتے ہو. پھر اس کسی شخص کے ٹویٹ کو پھر عمران ریاض نے جب ری ٹویٹ کیا، تو آج وہ جس طرح سے افتخار ایفی بول رہا تھا، اس کی آواز میں درد بھی تھا، مایوسی بھی تھی، بے بسی بھی تھی، مجبوری بھی تھی. اور وہ اپنے اس انٹلیکچوئل سے مجبور بھی تھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. لیکن بقول اس کے کہ اس کی جو ویورشپ تھی وہ دھڑام سے لاکھوں میں نیچے آئی. اور وہ یوٹیوب چینل جو اسے بہت اچھی طرح سے ارن کر کے دیتا تھا، اب اس کی وہاں پر بہت کم ہو گیا. اور وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی میرا تو کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو کمنٹس میں بقول افتخار ایفی کے مجھے لوگوں نے اردلی کہا، ٹاؤٹ کہا، بکاؤ کہا، پالشیا کہا، مالشیا کہا، بہت کچھ کہا. تو میں تو ایسا نہیں ہوں. وہ سنیے گا، یوٹیوب پہ موجود ہے، اس میں اس نے ساری تفصیل ہے. تو اس سے مجھے یہ افسوس ہوا کہ ایک شخص ہیں اس حد تک غیر جانبدار ہے اور وہ یہاں تک پہنچا. لیکن اس میں جو عمران ریاض نے ٹویٹ کیا، اس پہ تو خیر ری ٹویٹ کیا، اس پہ میں یہی کہوں گا کہ اس نے نادانستگی میں کیا ہوگا، یا میں ہوتا اس کی جگہ تو ہم بھی ایسے ہی کرتے. ہم بھی یہ وہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، تو اس کے اندر جو سچویشن ہے اس میں یہی تاثرات ہوتے ہیں کہ ایک طرف ایسا ہے اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں، اسکرپٹڈ ہے، مارے جا رہے ہیں، یا
یہ جو آرمی ہے اس کا یہ کردار بنتا ہے، یہ اپنا کردار چھوڑ کر یہ والا کرتی ہے، تو اس سینس میں لوگوں نے پھر نیچے کومنٹس کیے ہوں گے، کچھ اس کے بچوں کے برابر ہوں گے، کسی نے کومنٹس سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، کسی نے ایسے ہی دیکھا دیکھی میں ٹھوک دیا ہوگا، لیکن اس بیچارے کا بہت لاس ہوا۔ اور اس حوالے سے میں نے یہ سوچا کہ میں بات اپنی ویلاگ میں یہ بات کروں گا کہ میں جانتا تو نہیں ہوں اسے، لیکن سنا ہے، اور جب میں سنتا ہوں تو واقعی وہ غیر جانبدار بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، اس کے اندر ہیومینٹیرین بھی ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہے، ایتھکس بھی ہیں، بس وہی ہے۔ اور پاکستان میں ایسے لوگ جو رائٹر بھی ہے، جو ایکٹر بھی ہے، جو ڈائریکٹر بھی ہے، جو کام بھی کر رہا ہے، اور وہ اگر قسم پرسی اس لیول کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس میں افتخار صاحب نہ آپ کا قصور ہے اور نہ آپ میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کی قسمت میں خرابی ہے، نہ مقدر میں خرابی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ چاپلوس نہیں ہیں، آپ کرپٹ نہیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ منتیں نہیں کرتے، آپ کہیں پیسے دے کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے، تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سے ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم خود بھی اسی سے سفر کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں خود بھی بطور صحافی بھی انٹروڈیوس ہوں، کام کرتا ہوں، رپورٹر کے طور پہ کام کیا، رائٹر بھی ہوں، کالمنسٹ بھی ہوں، ابھی میں ناول یا سٹوریز لکھتا ہوں، اور اگر کہیں موقع ملے تو ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں، لیکن کہیں بھی نہیں ایڈجسٹ ہوتے، یا یہ جو ہماری صلاحیتیں یہ ہمارے اس معاشرے کے لیے نہیں ہے، اس ملک کے لیے نہیں ہے، اس ریاست کے لیے نہیں ہے۔ ریاست کو وہ بندہ چاہیے کہ میرے گھر میں گاڑی بھی کھڑی ہو، میرے لیے گھر بھی بن جائے، میرے لیے پلاٹ بھی ہو جائے، اور میں دن رات قصیدے لکھتا جاؤں کسی بڑی شخصیت کے کہنے پہ، اور جھوٹ سچ کو ایک کرتا جاؤں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ضمیر بیچ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے جو بھی کہا صحیح کہا۔ اور ایک وہ ضمیر ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اگر ایک لفظ بھی ایسا بولا جو حق اور سچ کے درمیان فرق نہ کر سکے، یا جو کسی مفاد کے لیے کسی کے لیے بولا جائے، تو اس کا ضمیر پھر اسے سونے نہیں دیتا۔ تو شاید وہ بچپن سے نیشنلزم یا پھر بہت سی ایسی چیزیں جو تلخیاں زندگی کی ہیں، اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ اب ریورس نہیں ہوا جاتا۔ اب یہ ہے کہ ایک وقت کی کھا لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، وقت پیدل چل کے گزار لیں گے، کسی اور طرح سے معاملات کر لیں گے، لیکن اب ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی چاپلوسی کریں اور اس کے لیے چار پیسے کمائیں۔ تو میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ افتخار رفیع صاحب بہت اچھے بندے ہیں، اور واقعی وہ بڑے دیانتدار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں، معصوم سے ہیں، لکھتے ہیں، اور سب کے لیے وہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو آپ صرف عمران ریاض کے ری ٹویٹ پہ نہ جائیں، اس میں عمران ریاض کا بھی قصور نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ حالات ہی ایسے ہیں نا، جب ملک میں 80% یا 90% لوگ نفرت کر رہی ہو اور دلیوں سے، تو پھر وہ جب کوئی ایسی بات کرے گا تو پھر سارے کے سارے اسی طرف لگ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ان کو سنیں، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کوئی باعث ہے۔ وہ رائٹر ہیں، اور رائٹر ایکٹر اس کا اپنے ایک انداز ہوتا ہے، وہ پتھروں سے بھی بات کرتا ہے، وہ مٹی سے بھی بات کرتا ہے، وہ قبروں سے بھی بات کرتا ہے، وہ کسی سے بھی بات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان کے ساتھ واپس جڑیں اور ان کو وہی احترام دیں، وہی ویورشپ دیں۔ ایک بار جن کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔